अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुबाहिसा द डिबेट में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम द डिबेट मुबाहिसा में हम आज कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम महाराष्ट्र के हालात पर बात करेंगे कि क्या पूरा मराठवाड़ा नागपुर के निशाने पर है। जिस तरीके से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार वाले मामले को लेकर यहाँ हालात को जो है ख़राब किया गया, और अभी भी तल्ला ये है कि यहाँ पर कई इलाक़ों में कर्फ्यू नाफिज़ है। तो क्या कुछ हालात हैं महाराष्ट्र की सियासत पे और महाराष्ट्र के सियासी क़ायदीन के भी जो बयानात आए हैं, जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद तूल पकड़ा और जिसमें आम लोगों का जो है नुकसान हुआ है और यहाँ पर हालात को ख़राब किया गया है मनसूबाबंद तरीके से, ऐसा महसूस होता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तेलंगाना के सियासी और अवामी मसाइल पर भी कि आज यहाँ बजट पेश किया गया, तो बजट ये कैसा रहा, इस पर हम आप माजिद साहब से बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर अपोजिशन BRS का ये कहना है कि ये बजट जो है दिखावे का बजट है और इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, और ख़ास तौर पर जो वादे किए थे कांग्रेस ने, इन वादों को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ वादे किए गए थे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर गज़ा के हालात की, कि जिस तरीक़े से कल गज़ा में एक मरतबा फिर सेहूनी बर्बरियत और जारहियत को देखने का मौका मिला, और अचानक सीज़ फायर को तोड़ते हुए जिस तरीक़े से रमज़ान मुबारक के महीने में यहाँ बमबारी की गई और 400 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। यमन पर भी हम बातचीत करेंगे कि यमन इस वक्त किस तरीके से डटा हुआ है, और दूसरी तरफ एक और अहम मौजू है आज का जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे माजिद साहब, सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की बखैर आफियत ज़मीन पर वापसी की, जिनको तकरीबन 9 महीने वो जो है खला में रही थी, उनका इंतज़ार किया जा रहा था, और ये नासा की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस पर मुबारकबाद दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मराठवाड़ा के हालात पर। क्या कुछ हालात हैं, अभी भी कर्फ्यू नाफिज़ है, ऐसा महसूस होता है कि जानते बूझते मनसूबाबंद तरीके से ये साजिश रची गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, मैं समझता हूँ, 4 मौज़ूआत लिए हैं, तो मैं पहले मौजू और चौथे मौजू का एक लिंक बताता हूँ। हिंदुस्तान 400 साल पहले जा रहा है, खोद रहा है हर चीज़ को, और आपने देखा नासा का जिक्र किया, वो खला में जा रहा है। जी हाँ। तो देखिए किसकी क्या मंजिल है, आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन बस आपके 2 जुमलों में मुझे एक राब्ता दिखा। मुझे एक तनज़्ज़ुल की तरफ है, एक बुलंदी की तरफ है। जी, इसी से एक बात याद आई कि मुझे आज हमने दोपहर में न्यूज़ में भी नाज़रीन को बताया था कि समाजवादी पार्टी के गालिबन जो है कुछ कायदीन ने कहा कि जिस तरीके से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को खोदने की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि ये औरंगज़ेब की खबर नहीं बल्कि मुल्क की खबर खोदी जा रही है। तो एक तरफ हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये दरअसल इस वक्त हुकूमत, एक बड़ा वाक़या होने वाला है हफ्ते के दिन। जी, जुनूब की रियासतों से आप बजट का भी जिक्र किया। जी हाँ, मैं उसको भी मिलाता हूँ। जी, उसकी बजट स्पीच में आज जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना के, जो फिर वो डिप्टी CM भी हैं यहाँ के, जी, उन्होंने सदरन स्टेट के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका बरमला जिक्र किया और कहा कि हम इतना कलेक्शन करके देते हैं, हमारा जायज़ पैसा मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, हमारा जायज़ पैसा लेने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। जी। तो ये मीटिंग होने वाली है, ये नंबर 1। नंबर 2, 2 दिन पहले आपने दिल्ली की जंतर मंतर पर देखा था, वक्फ से मुताल्लिक़, यानी पूरा समाज, मुसलमानों के साथ हिंदू समाज, जैन समाज, सिख समाज, दलित समाज, ट्राइबल समाज, जितने समाज मैंने देखे वहाँ, बहुत कम देखा। शाहीन बाग की बात अलग थी, ये बात बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ों को अब आप देखिए, ये हो गया। मैं कल से देख रहा हूँ नागपुर के वाक़े में, परसों रात से रात भर देखता रहा मैं क्या हो रहा, फिर कुछ लोगों से रब्ता भी हुआ। तो आज जो डिबेट, कल की रात की डिबेट
کہا کہ نام لے کر کہا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ پری پلانڈ ہے، اس کی تصویریں اس کو بتانا جا رہا ہے. جو سیکوینس ہوئی صبح سے شام تک، یہ وہ پوری دنگا مشتی کرنے کو چھوڑ دیے. اور آپ دیکھیے پتلے جلائے، کوئی اعتراض نہیں ہوا کس کو بھی، لیکن پتلوں پہ کسی نے کہا کہ نہیں وہ چادر رہتی ایک، تو اس نے جو ہے جو کلمہ ہوتا ہے کلمے کی چادر کو جلایا انہوں نے. قرآن کے جو ورسز رہتے اس میں جی جلا کر رات مغرب کے بعد یہ جو ہے اس نے شروع کیے دنگے. یہ پورا یعنی ان کو کھلی چھوٹ دی گئی، تم دن بھر کرتے رہو. جی جب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور مسلمانوں نے پہلے احتجاج کیا، پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا، وہاں جو شیواجی کا پتلا ہے جس مقام پر ہے وہاں جا کے جو ہے کہا کہ دیکھو یہ چیز ہو رہی ہے، ان پر حملہ کیا جاتا ہے، ان پہ دنگا مچتی. اب دیکھیے آپ اگر کمرے میں بلی بالکل چھوٹی سی جانور ایک تجربہ کر کے، اگر میں ناظرین کو کہوں گا تجربہ مت کیجیے کیونکہ زخمی ہو گئے تو اچھا نہیں، جی چونکہ جو ہے اس کا بھی زخم بعض وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے، چاہے کتے کا ہو یا اس کا ہو. جو تو بند کر کے دیکھیے اپنے ڈیفنس کے لیے انہیں پنجہ مارتی آپ کو. یعنی آپ اتنا تنگ، اور آج کل رات سے اور آج تک صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ 3-4 لوگوں کے نامہ لے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. یہ ماسٹر مائنڈ ہے. یعنی اس حد تک ان کو یہ کروانا ضروری تھا، چونکہ دیکھ لیا ہولی میں لوگ صبر کر کے رہ گئے، کرے کچھ چھوٹی موٹی جگہ کرے، علی گڑھ کے مسجد کے سامنے کرے، 1-2 دنگے بھی کرے، 1-2 لوگوں کو مارے، ہلاک بھی کرے، لیکن وہ خبر گلوریفائی نہیں ہوئی. تو یہ چاہتے یہی، یہ 400-500 بلکہ صدیوں پہلے پیچھے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ آسمان کی بلندیوں پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ پورے کا منشا یہ ہے کہ انہوں وقف کے اوپر یہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے جنتر منتر میں یہ لوگ پورا جنتر منتر کا پورا ختم ہونے کے بعد شام میں ہندو تنظیم کو اجازت دی، وہاں یہ لوگ کیسا کرتے ہیں، ان کو کیسا دیے. یعنی دیکھیے سر اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے جی ہاں مسلمانوں کے خلاف. یقیناً دیکھیے جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو یہ مشکل ہو ہندوستان کے لیے. اور دوسرا جو بڑی بات، ساؤتھ انڈیا کی ریاست ہے، اب 22 کو ایک بڑی میٹنگ ہونے والی جس میں ساؤتھ انڈیا کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، حکومتیں ہیں، جو بھی ہو، غیر سیاسی لوگ بھی ہیں اس کے اندر، نہ صرف بلکہ ملک کے دیگر لوگ بھی جن کا ساؤتھ سے تعلق نہیں ہے لیکن کنسرن ہے ان کو بھی کہ ہندوستان ایک فیڈرل ڈھانچہ ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. بنگال سے، اڑیسہ سے، راجستھان سے، ہریانہ سے، بہار کے، اپنے ایسٹرن یو پی سے، یہ بھی وہاں کی جو اکائیاں ہیں سیاسی غیر سیاسی اکائیاں، وہ بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس پورے منصوبے کو پھر ہندو مسلم کرنا. اور آپ دیکھیے ایک وزیر کیا کہتا ہے، آج کونسل وہاں مہاراشٹر میں اسمبلی چل رہی، کونسل چل رہی، ایک تو کہہ رہا کہ بھائی اس کو انہیں مثال دیا باہر، یعنی جو ہے جس طریقے سے بن لادن کا جو معاملہ ہوا تھا، کیسے جو ہے اس کو نکال کے امریکہ نے اس کا جو ٹریٹمنٹ کیا، اس کو بھی نکال کے پانی میں پھینک دینے کی ضرورت ہے، فلاں ہے. اور یہ کیوں ہوا بوال، یہ جو ہے انہوں نے عمدن خود پرائم منسٹر نے اس فلم کی تائید کر دی، اس فلم کو گلوریفائی کرا جو پوری طریقے سچائی پر نہیں ہے. میں کل عرفان حبیب صاحب معاف کرنا، بہت بڑے ہسٹورین ہیں، ان کے کچھ اختبارات سن رہا تھا میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ لوگ اس دور کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے تو اس دور میں جائیے، آپ کون منع کرے. اور آج کے دور میں دیکھیے آپ، آج کے دور میں آج کے حکمران کیا ہے، آج کا حکمران جواب دہی سے بچنا چاہ رہا ہے تو آپ کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے، ارے انہیں ایسا کہہ رہا تھا اس سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ اس دور میں، اور آپ دیکھیے انہوں نے مثالیں دی کہ کیسے اورنگزیب کے تقریباً سپہ سالار میجورٹی راجپوت تھے. شیواجی اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ جو بتایا، یہ اس میں کتنی سچائی ہے. یہ راجپوت لوگ تھے جو اورنگزیب ان کے ساتھ کام وہ کرتا تھا. اور شیواجی کو افضل خان سے بچانے والے کون تھے؟ مسلمان جنرل تھے. لیکن یہ چیزوں کو اب ضرورت نہیں ہے ان کو، نہیں شیواجی ہو گیا، شیواجی کو نکال دینا. جو شیواجی کی تائید، یہ اورنگزیب کی جو تائید کریں گے، اورنگزیب کو وہ کریں گے، وہ ملک کے غدار ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، اسمبلی میں کہا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے، کونسل میں کہا جا رہا ہے. اس حد تک چھوٹ دی گئی اور دن بھر ناگپور میں دنگے کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی، اجازت دی گئی. تو یہ پورے کا پورا نریندر مودی کی حکومت اور ان کی جو ڈبل انجن کی سرکاریں جہاں جہاں ہیں،
یہ پورا وبال پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ ملک کو ایک اور تقسیم کی طرف لے جاتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی جس طریقے سے جو ہے, کیونکہ یہ لوگ اسٹڈی کراتے ہیں, میں ان کی بھی سیشن میں گیا تو بہت پہلے کی بات ہے, تو یہ کہا تھا کہ دیکھو اسپین کا معاملہ ہے, آپ ان کی لائبریری میں جائیے, اسپین کی پوری تھیوری رہتی ہے ان کے پاس, کیسے ان کو جو ہے مسلمانوں کو وہاں جو 765 سال حکومت کی ہے کیسے نکالے. اب یہ لوگ بھی تقریباً کچھ کم 1000 سال رہے ہیں, ان کو بھی نکال سکتے ہیں, نکالیے, چلیے, کام شروع ہو گیا آپ کا 2014 سے. تو دیکھیں گے مسلمان ابھی تک بھی ملک کے دستور پر, ملک کی جمہوریت پر, ملک کے قانون پر, ملک کی عدالتوں پر, ملک کے انتظامیہ پر اسے اعتماد کرتا آ رہا ہے. اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے گا تو آج جو ہندوستان ہے, آج جو بھارت ہے, آج جو انڈیا ہے, اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. مجید صاحب, یہاں پر یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ کانگریس اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بہرحال جو آنکھ رکھنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنگے کس کے اشارے پر ہو رہے ہیں, اس میں کون سی زعفرانی تنظیمیں جو ہے ملوث ہیں, خاص طور پر بجرنگ دل اور ہندو پریشد کے نام اس کے اندر آ رہے ہیں, تو اس پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے. تو کیا ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں بالخصوص مہاراشٹر میں ان پر پابندی لگائی جائے؟ نہیں, کیسے لگاتے, جب تو حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آر ایس ایس یعنی سرکاری ملازمت رکھنے والے آر ایس ایس سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں, کھولا کر دیا, چند دن پہلے ہی ہوا ہے. اب کیسے اس حکومت سے جو ہے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایسا کرے گا؟ نہیں, بالکل نہیں کرے گا. اور جس طریقے سے جو گلوریفائی کر رہا ہے, تھیٹر میں دیکھ کے تو لوگ ہو رہے ہیں, اب اس کو سوشل میڈیا میں ڈال دیا گیا, وہ خاص کر وہ جذبات کو جو, حالانکہ فلم ہے, وہ فلم میں جھوٹ کی بنیاد پر, میں آج بھی کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ, آپ کسی بھی ہندو ہسٹورین سے پوچھیے, گوہا صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے, عرفان صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے, یا اور اس سے پہلے کی جو میں نے تاریخیں پڑھی ہیں, مختلف ہندو ہسٹورین کی تاریخیں پڑھی ہیں میں نے, یعنی دوسرے جو ہے انگلش ہسٹورین کی تاریخیں پڑھی ہیں, خود دیگر اس زمانے کے جو ہم نے ہسٹورین انہوں نے جو لکھے ہیں ان کے یعنی جو لائبریریوں میں جو مخطوطات ہیں اس کے حوالے سے جو کچھ ہسٹریوں میں ریسرچ ہوا ہے, اس کی بنیاد پر میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو جو ہے یہ لوگ کس طریقے سے ہسٹری کو توڑ موڑ کر جو ہے پیش کر رہے ہیں, سلیبس کو ختم کر رہے ہیں اور ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں. وہ ہیجان دیکھ کر کوئی بھی مذہب کا آدمی, اب آپ جس عقیدے کے, جس مذہب کے, جس مسلک کے, جس مکتب کے ہیں, اگر اس کے بارے میں آپ کو کہا گیا تو آپ کے دل میں تکلیف ہوتی, فی الوقت تو تکلیف ہوتی. آپ وہ نہیں دیکھیں گے, پہلے کتاب میں جا کے ریورٹ نہیں کریں گے, ایک جرنلسٹ کے حساب کر سکتے ہیں لیکن ایک عام آدمی نہیں کرے گا. وہ واٹس ایپ پہ دیکھنے چیز, تھیٹر میں دیکھنے والی چیز کو وہی سمجھ لے گا یہ اصلی چیز ہو رہی, میرے سامنے ہو رہا. اورنگزیب اب پھر سے پیدا ہو کے آ گیا 350-400 سال کے بعد, ابھی نہیں کر رہا ہے. تو یہ پورے کا پورا جو ہے ایک پورا جو ہے منظم طرح اصل منصوبہ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال عوام کا جو ہے برین واش کرنے کی جو ہے پورا ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ, اب دیکھیے اب جھوٹ اتنا چل گیا ہے, حقیقت اب ٹکنے والی نہیں ہے اس کے اندر. آپ لاکھ سر پٹک لیں, لاکھ رام پونانی چیختے رہیں, راف عرفان صاحب چیختے رہیں, راف جو ہے گوہا صاحب چیختے, رام چندر گوہا صاحب بہت بڑے اس وقت کے حیات میں ہیں یہ لوگ, عرفان صاحب حیات میں ہیں. اتنا ریسرچ ہے لوگوں کا, کئی ملک بین الاقوامی یونیورسٹیوں نے ان کو آنرز دیا ہے, اور انہوں نے جو تحقیق کی اس کے ریفرنس کے ساتھ دیکھیے, یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی ایسی مل جاتی ان کو یا پھر آنریریم ڈگری ایسی مل جاتی. یہ انہوں نے اتنی تحقیق کی, اس وقت کے جو فارسی کے, ترکی کے جو ان کے جو دور میں لکھے گئے, روزنامچہ کہتے ہیں اس کو, یعنی ڈیلی اکاؤنٹ. جی, ڈیلی اکاؤنٹ ان کے دربار میں محرر ہوتے تھے, چاہے وہ مغلوں کے دربار کے ہو یا کسی اور دربار کے ہو یا راجاؤں کے دربار کے ہو. خود مہاراجہ میسور کا جو روزنامچہ ہے فارسی میں لکھا گیا, میسور کے جو ہے, میں نے دیکھا رہے بھائی یہ نہیں, وہ زبان میں وہی چلتی تھی زبان, یعنی آفیشیل لینگویج مطلب سرکاری کام کاج کی وہی زبان. تو روزنامچہ, تو وہ روزنامچوں میں جو تحریرات ہوتی تھیں, پھر اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو سرکاری دربار سے ہٹ کے عوام کے درمیان بھی بعض لوگ جو ہے مختلف خانقاہوں کے یا مختلف سنتوں کے, ان کے پاس جو محرر ہوتا تھا یعنی روزنامچہ لکھنے والا تھا, تو وہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے کی. اب آپ دیکھیے خود رام پونانی کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کچھ مندروں کے نام گنوائے, ان کو اتنی زمین فلاں جگہ, یہاں جگہ, یہ جگہ, وہ پوروں کے ساتھ دیا انہوں نے. اورنگزیب کے دور میں دی گئی. ان کے پاس یہ سپہ سالار تھا, اس کا نام یہ تھا, اس کا نام یہ تھا, وجے سنگھ تھا, اس کا مان سنگھ تھا, اس کا فلاں سنگھ تھا, یہ راجپوت کے اتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے, اور ان کا مراٹھا کے ساتھ جو تھا, مراٹھا کے ساتھ اتنے مسلمان ان کے ساتھ تھے.
تو یہ سارے چیزیں روزنامچے میں خود شیواجی کے جو ہے سلطنت کے اندر جو محرر تھے وہ فارسی میں لکھتے تھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس زمانے میں یہ لکھنے کا رواج تھا. آج سوشل میڈیا اور فلموں یا پھر سمجھیے کہ ملٹی میڈیا کا یہ دور ہے, تو جس طریقے سے یہ فلمیں بنا کر لوگوں کے دماغوں کو یا ان کے سے کھیلا جا رہا ہے, برین واش کیا جا رہا ہے, تو کیا ایسے میں کچھ ایسے پروڈیوسرس یا ڈائریکٹرس کی ضرورت نہیں ہے جو اس طریقے کی فلمیں حقیقت بنائیں؟ نہیں, یہ فلمیں کم اس میں. اب آپ دیکھیے میں 8 فلموں کی بات کرتا ہوں. کیرلا اسٹوری, کشمیر فائلز, رضاکار اور 1-2 فلم, اس طریقے سے 7 یا 8 فلمیں آئیں, پروپیگنڈا فلمیں. جی ہاں, کم بجٹ میں. کشمیر کیرلا اسٹوری بنانے والا معمولی رقم سے کرا, کتنا دولت مند بن گیا انہیں. کشمیر فائل بنانے والا کتنا دولت مند بن گیا, کیا کشمیری پنڈتوں کو کچھ پیسہ دیا انہیں؟ کیرلا اسٹوری کے اوپر تو کورٹ نے بنائے تو تم لکھ دو, پھر خیر لوگوں کو کیا معلوم ہوگا, اسکرول آ رہا ہے کہ یہ صرف فرضی ہے, بلکہ بعد میں وہ بھی جب کورٹ میں کیس ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ فرضی ہے بھائی, یہ اتنے لوگوں کو کیسا ہوا؟ تو وہ ٹائٹل کون دیکھے گا؟ ارے اتنے لوگوں کو ISI میں چلے گئی, اتنی عورتیں اتنے مسلمان ہو گئی, تو یہ تو پہلے چلے گیا. اور پروپیگنڈا یہ پورے فلموں کی جو ہے تشہیر خود ملک کا پرائم منسٹر کرتا ہے, اور اس میں سے تقریباً فلمیں ٹیکس فری ہوئی. تو یہ منظم طریقے سے. میں منیش تیواری ایک بہت بڑے کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نظریات کچھ اور ہیں, ان کے کالم آتے ایز اے گڈ رائٹر, ان کے جو ہے اس میں انہوں نے نازی ازم کیسے میڈیا کو کنٹرول میں کیا, اس دور کا میڈیا کیسا ہوتا تھا, اس دور کے میڈیا کی تفصیل بتائی انہوں نے. ریڈیو میڈیا, ٹیلی گرام میڈیا, اور یہ اخبار کا میڈیا, اور یہ کرنے کا, یعنی ہمارے پاس منادیاں کراتے دیکھیے پہلے زمانے میں, مطلب ہر گاؤں میں جا کے وہ ڈبے بجا کے فنا کر کے تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو, تو وہ اس طریقے کا پورا کنٹرول کیا انہوں نے. اس میں کہا کہ سیم پیٹرن, چونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھنک ٹینک ہے RSS کا, یہ پورے اسی پہ کام کرتا ہے, اور ہمارے یعنی ہندوستان کا جو شہری ہے وہ اس حد تک, ابھی دیکھیے ٹرمپ نے بھی بات کہی سب سے زیادہ ٹیکس ہندوستان میں ہوتا ہے. عام لوگ ہم واقف نہیں ہیں کتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں دن بھر جو استعمال کرتا ہوں, یا آپ جو دن بھر استعمال کرتے ہیں, یا ہمارے عام ناظر جو دن بھر استعمال کرتے ہیں, اس پہ کتنا GST لگتا ہے, اس پہ کتنا ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگتا ہے, آپ حساب کر لیجئے. ہر شخص, اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پوری طریقے سے یہ غلط کاموں میں جا رہا پیسہ ہے, عوام کی بھلائی کے لیے نہیں جا رہا. عوام کی بھلائی کے لیے وعدے کرتے ہیں, 22 تک سارے کو کوئی بے گھر نہیں رہے گا, فلاں کو جو ہے 15 لاکھ دے دیں گے, فلاں کو 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, فلاں کے لیے یہ کر دیں گے. ارے نہیں ہوا, نہیں, وہ جملہ تھا, ان کے لیے یہی کافی. اور یہ ان کے جو پروپیگنڈا ہے, سب چیزیں پروپیگنڈا ہے, سب چیزوں کو چھپا دے رہا. تو یہ ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ملک جو ہے آسانی سے بنانے نہیں, یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا. جب کسی بھی جو ہے ملک میں کسی بھی جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے, لیڈرشپ میں یعنی اسٹیٹمنٹ شپ جس کو کہہ سکتے ہیں انگریزی میں, جو تدبر, فراست اور جو کچھ ہوتا ہے, وہ یہ لیکنگ ہے. یہ ایسا آدمی ہے ہمارا جو حکومت چلانے والا, جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. الیکشن کے وقت جھوٹ بولتا ہے کہ یہ لوگوں کا جو ہے سونا چرا لیں گے, بھینس چرا لیں گے, گھر 1-2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ لے لیں گے. ارے رے 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 رے, ایسا آدمی ہمارا حکمران بنا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے جن فلموں کا تذکرہ کیا, واقعی یہ ایسی فلمیں بنائی گئی, اور اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کچھ اس طریقے سے ماحول بنایا گیا. لیکن پھر بھی بہرحال جو ہے جو عوام ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اور سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس لیے کہ جن فلموں کے آپ نے نام لیے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان فلم کے ریلیز کے بعد جس طریقے سے اس میں جذبات کو بھڑکایا گیا ہے, خاص طور پر رضاکار وغیرہ میں, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے میں جو ہے پنڈت سندر لال جو ہے پنڈت نہرو بھی پولیس سیکشن کے 2 مہینے کے بعد آئے. ارے رپورٹ جاری کرو نا بھائی, ہوم منسٹری کیوں روک کے بیٹھی ہوئی ہے؟ رپورٹ جو ہے 48 میں جو ہے نومبر میں آئے انہوں, اور 49 جنوری میں رپورٹ دے دی انہوں. آج تک ٹھیک ہے, امت شاہ ہے ذمہ دار, رپورٹ جاری کری, ان کی رپورٹ ہے. انہوں نے بتایا کہ 2 مہینے کے بعد میں جب آیا, جو حالت دیکھا میں, انہوں نے فوج کو ذمہ دار قرار دیا, یہاں حیدرآباد کانگریس بلکہ تھی اس کو ذمہ دار قرار دیا. کہا کہ یہاں تو کئی کنووں میں خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, کئی جنگلوں میں ہڈیاں جلی ہوئی پائی گئی تھیں. اس قسم سے جو ہے یعنی پولیس سیکشن میں قتل عام ہوا حیدرآباد میں. کیا یہ انعام ملتا ہم کو؟ حیدرآباد کا ہندوستان میں ضم ہونا کا یہ انعام ملا ہمارے کو؟ یہ تو یہ دیکھیے, ہم کو بھی ہیڈ آن, ہم کو برابر سچائی, ٹھیک ہے کوئی مانے نہ مانے, ہمارے پاس تاریخ ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, صداقت ہے, سچائی ہے.
اب اس میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا جھوٹ بولیں گے ہم اسی شدت کے ساتھ ہم سچائی کو سامنے لائیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جس طریقے سے جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے سچائی کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سے لوگ واقف ہوں، اور جس طریقے کے ان کو جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ایک منظم سازش کے تحت ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر روک لگائی جا سکے. دوسری خبر پر آتے ہیں. تلنگانہ کے سیاسی یہاں کے عوامی مسائل پر بجٹ آج پیش ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے کمار کا جو وزیر فائنانس بھی ہیں انہوں نے بجٹ پیش کیا، اور ایک بڑا بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے جس میں اقلیتوں کے لیے بھی کئی ہزار کروڑ روپے اس میں مختص کیے گئے ہیں. مختلف مدات میں جو بڑا بجٹ رکھا گیا ہے، تو اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس بجٹ سے واقعی جو ہے وہ جیسے سابقہ KCR نے گولڈن تلنگانہ کا سنہرا تلنگانہ کا خواب بتایا تھا، کیا وہ خواب آگے سمجھیے کہ بڑھ سکتا ہے ریونت ریڈی کی سرکار کے ایسے؟ دیکھیے یہ جہاں تک ہے سونا پیلا ہوتا ہے نا، پیتل بھی تو پیلا ہوتا ہے. جی ہاں. آپ دور سے فرق محسوس کر سکتے ہیں سونے میں اور پیتل میں. جی. تو وہی سے حساب ہے. یہ بجٹ چاہے پچھلی سرکار کا ہو، یہ سرکار کا ہو، یہ کوئی گولڈن ڈن نہیں ہے، یہ بالکل براس کا ہے. یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہماری تلنگانہ کی معیشت کئی ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی. اور دیکھیے سیاست دانوں کے وعدے، اب آپ دیکھیے میں ایک سال سے ان کے پچھلے سال کے، اب ہمارا اس بار کے ایک بڑا پروگرام ہوتا، ناظرین بھی حصہ لیتے، اس میں فون کے اوپر بات چیت ہوتی. جی ہاں. اس میں جو ریئیکشن ہوتا ہے اس سے ہم کو عوام کے پلس، عوام کا جو نبض وہ دیکھنے کا موقع ملتا. ویلفیئر پہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ نہیں آ رہی، فیس ریمبرسمنٹ نہیں ہو رہا، بچوں کے سرٹیفکیٹ رکے ہوئے ہیں، اور پچھلی سرکاروں میں جو پینشن دیا جاتا تھا وہی بڑی مشکل سے، بڑی لیٹ سے مل رہا ہے پینشن کے. یہ آنریم ملتا ہے امام اور مؤذنین کو، اس کے لیے دھکا مارنا پڑتا، ٹی وی میں خبر ڈالنا، لوگوں کو اخبار میں کرنا، اسمبلی میں چیخنا، 6 مہینے سے نہیں آتا. جبکہ مندر میں جو دیگر جو کام کرنے والے ہیں ان کو سرکاری سٹیٹس ملتا ہے، سرکاری ایکسچیکر سے جو ہے ان کو مل جاتی ہے. یہ کیوں دوریاں؟ ارچکاس بلکہ جو مندر میں کام کرنے، ٹھیک ہے دیو بھر ان کو برابر، اس میں حق نہیں ہے، لیکن یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ سرکار حیدرآباد کی 400 سال سے زیادہ تاریخ ہے، تو اس پوری تاریخ میں کہیں بھی یہاں کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی مسلمان کے بغیر نہیں رہے. حیدرآباد ہندوستان میں ضم ہوا، کئی منسٹر ہوتے تھے حیدرآباد کی گورنمنٹ میں. حیدرآباد کی گورنمنٹ چینج ہوئی 52 میں، آندھرا کے اس کے ساتھ انضام ہوا، تب بھی ہوئی. پھر 56 میں آندھرا پردیش کے ساتھ ضم ہوئی، یہ مراٹھواڑہ اور کرناٹکا نکال دیا اس کو لسانی بنیادوں پر. جو فضل علی کمیشن بیٹھا تھا اس کی بنیاد پر، اس میں بھی مسلمان ہوتے تھے. تلنگانہ بنا، اس کے بعد بھی ٹھیک ایک ہی بات، ایک تو رہتا تھا. لیکن یہ پہلا 400 سال میں یہ پہلا ہے کہ پاور کاریڈور میں کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ نمبر 1. اب آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ بجٹ ہے، مائنورٹی کے لیے 3000 کروڑ 1% سے کم ہے، 1% سے کم ہے. آپ 4% کی بات کرتے ہیں. یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے پیدا کہ کیا یہ نہیں، میری بات پوری ہونے دیجیے. یہ ہو گیا. دوسرا، پچھلے بجٹ میں کچھ کم 3000 تھے، اب 3500 کچھ چلر کرے لوگ، 3300 تھے جب تھوڑا سا فرق ہوا، ٹھیک ہے. کتنا خرچ ہوا؟ اب کتنے دن رہ گئے؟ آپ 19 تاریخ، 10 دن رہ گئے، 12 دن رہ گئے. آپ 1/4 بجٹ ریلیز ہوا، سینکشن ہوتا ٹھیک ہے، آپ کو 100 روپے منظور کر دیا بول لیتے، جاری کرتے 10 روپے. یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے مواخذہ ضروری ہے. تو اور آپ دیکھیے پچھلی سرکار میں 2018 میں یاد ہے، اب آپ ہمارے اسٹوڈیو کے اوپر جا کر آپ دیکھیے، آپ کو مکہ مسجد دکھے گی، چار مینار دکھے گا. مکہ مسجد کا جو ہے چھت کنجال سے کالا ہو گیا. اس کے کیمیکل واش کے لیے 3 کروڑ میں منظور ہوئے تھے، 30 لاکھ بھی جاری نہیں ہوئے آج تک. نہیں، پیسے منظور ہوئے، ریلیز نہیں کی جاتے. تو یہ کیوں تفریق اور اکانومک جو ہے
ان کو یعنی ہر ایک کو نوکری نہیں دے سکتے آپ, صحیح ہے, ان کو ٹھہرانا, آپ نئی اسکیم شروع کریں, راجو یوا جو ہے وکاس. لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا ماجد صاحب کہ آپ اتنی بات صحیح کہی ہے کہ عام طور پر بجٹ بنایا تو جاتا ہے, لیکن جو رقم جو ہے وہ سینکشن یا ریلیز نہیں کی جاتی ہے. لیکن اب تک ایسا تھا کہ نئی حکومت تھی, نئی حکومت بنی ہے, 1 سال ہوا ہے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خزانے خالی ہیں. لیکن اب جو ہے کیا ایک نئے عزم کے ساتھ جس طریقے سے وہ بار بار کریں, اور بالخصوص حیدرآباد کو ترقی دینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہمارے بہت ہی ٹھیک ہے. دیکھیے حیدرآباد آپ کی طرف آپ سے نہیں ہوا, یہ جو ہے یہ ہسٹری 1589 کی بات کر رہا ہوں میں, جب یہاں قطب شاہوں کا راج تھا, یہاں ایران سے, آرمینیا سے, یورپ سے لوگ ہیروں کی منڈی ہوتی تھی. یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ آپ کون ترقی دینے والے ہیں؟ آج آئی ٹی کا جو ہب ہے, یہ شہر میں وہ گنجائش ہے, اس لیے کہ یہ ہندوستان کا محمد بن تغلق کیوں آیا تھا ادھر, ادھر سے گزرتے ہوئے گیا بھائی اورنگ آباد ایک ایٹمی مقام ہوں گا. جی ہاں کیوں؟ اور ایک بات ہے, جب پنڈت نہرو پرائم منسٹر تھے, جب یہ ہوا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, سیکنڈ کیپٹل بنا ہے ہندوستان, چونکہ ہم جس طریقے سے دلی میں جو ہے اب تو پولوشن ہو گیا, دلی میں جو ہے مختلف قسم کی وبا وغیرہ یہ چیزیں ہیں, تو کہا کہ سیف ہیون ہے حیدرآباد پورے ہندوستان میں. آپ ماحول وقوع کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے, ویدر کنڈیشن کے لحاظ سے, کلائمیٹ کے لحاظ سے, یہاں کے لوکل کلچر کے لحاظ سے, اب آپ دیکھیے 20 لاکھ نان حیدرآبادی مطلب نان تلنگانہ کے لوگ ہیں, بنگال کے, بہار کے, آسام کے, اڑیسہ کے, مدھیہ پردیش کے, راجستھان کے, اتر پردیش کے, بلکہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں, 20 لاکھ لوگ ہیں. کیوں آئے وہ لوگ؟ یہاں کوئی زبان کا مسئلہ نہیں ہے, کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, لباس کا مسئلہ نہیں ہے, آسانی سے روزگار مل جاتا ہے. تو یہ شہر میں خود اب آپ دیکھیے وہ دعا یاد آتی, میرا شہر لوگوں سے معمور کر. تو یہ آپ کو کریڈٹ نہیں ہے. اب جتنے بھی چیف منسٹر ہیں آپ بتائیے, جتنے بھی چیف منسٹر, راشیکر ریڈی کا نام لیجئے, چندرابو کا نام لیجئے, اس کے بعد جتنے آئے, اس سے پہلے جتنے آئے, یہ شہر میں خود اتنی گنجائش ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اب آپ اس کے اپنا ٹیگ لگا لیتے ہیں, ہاں میری وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے بھائی, تمہاری ضرورت ہی تمہارے بنائے حکمران اس کے لیے, تم اپنا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, دعوے اپنی جگہ ہے. مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, بین الاقوامی حالات پر بات کرتے ہیں. غزہ میں ایک مرتبہ پھر غزہ خون میں نہا گیا. کل جس طریقے سے جو ہے صہیونی اسرائیلی طاقتوں نے وہاں پر ایک جبر کا, ایک ظلم کا مظاہرہ کیا, اور اچانک سیز فائر کو ختم کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں پر حملہ بولا, اور کئی 400 سے زائد فلسطینی جس میں معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. آج کئی لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی, اور دیکھا گیا کہ جس طریقے سے وہاں پہ جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے وہ دل برداشتہ ہیں. اور آج بھی پھر کچھ مقامات پر جو ہے بمباری کی گئی ہے, اور نہتے فلسطینیوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو آخر یہ کس کی ایما پر ہو رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے پہلے اجازت لے لی تھی, تو کیا ٹرمپ اسی لیے آئے ہیں کہ وہ غزہ کے حالات کو مزید ابتر کریں؟ دیکھیے, ٹرمپ کا منشا یہی ہے کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. جی, انہوں نے خود اعلان کیا اس کا, اور یہاں کی پوری آبادی کو پورا ڈسلوکیٹ کر دیا جائے, اور یہاں وہ ایک بہت بڑا جیسا ڈی جنرو بلکہ ایک بہت تفریح مقام ہے, تو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں جہاں کیونکہ وہ سمندر اس کو جو لگا ہے وہ بہت اچھا سمندر ہے, میں وہاں ایک تفریح کا مقام بنانا چاہتا ہوں. تو یہ ان کا پہلا ہی ہے. اب دیکھیے, ایک طرف وہ روس اور یوکرین کی جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کل پوٹن سے فون پر بات کی, آج زیلنسکی کے بات کی. ایک طریقے سے وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بن بھی سکتا ہے. لیکن یہاں وہ پوری طریقے سے, پہلے بھی امریکہ جو بائیڈن کے دور میں بھی سب سے بڑا جو قاتل فلسطینیوں کا جو خسائی تھا وہ تھا, اب یہ اس سے بڑھ کر نکل گیا. تو یہ ان سے امید, کیونکہ ان کو سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ ایک فلسطین کے ساتھ, بلکہ گزشتہ دنوں ہم اسلامی فوبیا کی بات کر رہے تھے, تو یہ پورا ان کا مقصد ہے. اور اس میں دیکھیے, میں اس کے ریئیکشن دیکھ رہا تھا کہ ساری دنیا کوئی ریئیکشن دے گی, بالکل پھیکا سا بیان مصر, ترکی اور سعودی عرب کی طرف سے آیا, اور سیریا جو شام ہے اس کی طرف سے کچھ نہیں, بلکہ اس نے حزب اللہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. اور جبکہ اسرائیل کے خلاف اس نے ہنسانا کہ اسرائیل دمشق کے مضافات تک آ چکا ہے,
اور جو تنصیبات ملٹری تنصیبات روس کے تعاون سے اسد کے رجیم میں تھی وہ تک اس کو تباہ کر دی اس نے. تو ایک پورا ماحول اس نے پہلے بنا لیا. شام میں ایک پسند کی حکومت کو جو ہے جس طریقے سے عربوں کے تائید سے ترکی کی تائید سے لایا گیا تو ان کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہو گئی. اور دوسرے جو غلام ملک ہے جارڈن غلام ملک ہے ان کو لگا ہوا ہے جو آج تک بھی پوری سپلائی فوج کو اسرائیلی یہودی جو جلاد فوج کو سپلائی پوری جارڈن کی طرف سے جاتی ہے مصر کی طرف سے جاتی ہے. مصر اگر ایک ہفتہ بھی گیس بند کر دے تو تل ابیب کی روشنیاں پوری بھول جائیں گے لیکن نہیں. اور یعنی 80 سے پہلے مرسی صاحب تھے محمد مرسی جی ہاں ان کو منتخب حکومت تھی ان کو اس طریقے سے ہٹایا گیا. ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ دیکھیے جو ہے مسلم برادرہڈ جو ان کے جی وہ کہیں مستقبل میں ہماری گیس بند نہ کر دے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہم اقتدار میں مہینہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے بالکل لیکن ان کو خطرہ لاحق ہو گیا یہ فلسطین کا مسئلہ ہو جائے گا پھر ہماری گیس بند ہو جائیں گی ہمارا جو لاجسٹک سپلائی ہے وہ بند ہو جائیں گی. لہٰذا امریکہ کی مدد سے ایک منتخب صدر کو جیل میں سڑا کر مار دیا گیا اور ایک جو ہے ان کے تربیت یافتہ ایک فوجی جو ہے سی جو کمانڈر تھا اس کو لا کر بٹھایا گیا تاکہ اس کا پٹھو ہے یہ عرب لوگ پٹھو ہے اور یہ ان کو بھی ایک دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بالکل فلسطین پہ جو کل میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے لوگ سحری کی تیاری کر رہے تھے تو پہلے پانی نہیں ہے وہاں بجلی نہیں ہے اور ہیومینیٹیرین فوڈ کھانے کی غذا نہیں ہے کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور گھر نہیں ہے ان کا کپڑے کے ٹاٹ ایسے بنا کر شیلٹرز کے اندر رہ رہے ہیں ان پر یہ بمباری کرتا ہے وہ بھی تابڑ توڑ بمباری. کس کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کی جو لیڈرشپ تھی ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے اسماعیل ہنیہ کو ختم کر دیا سنوار صاحب کو ختم کر دیا اور یہ اب جو 6-7 لوگ تھے ان کو بھی ختم کر دیا. تو کیا فلسطین ایسے چلیں گے؟ لیکن دیکھیے یہ ظالم یہاں رکنے والا نہیں ہے اور یہ ظالم ٹرمپ کے حکم پہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ پورے ملکوں پر یہ ترکی سعودی عرب جارڈن ایجپٹ سیریا یہ پورے جو ہے قتل عام میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے جتنے بھی 57-58 جو موومنٹ کے یہ سارے قتل عام میں بلکہ ساری دنیا قتل عام کی جو ہے خود ہندوستان جو ہے حیدرآباد کے DRDL سے ہر دن کہیں نہ کہیں کئی جو ہے شپمنٹ جا رہے ہیں فلسطینیوں کے قتل کرنے کے لیے. سپریم کورٹ میں نہیں یہ بات بتانا ضروری ہے ہماری سپریم کورٹ میں ایک عرضی ڈالی گئی تھی یہ گزشتہ سال کی بات ہے مطلب 5-6 مہینے ہو یہ ڈالی گئی تھی کہ ہندوستان کا قانون یہ بولتا ہے کہ جہاں انسانی یہ بربادی ہوتی ہے جہاں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا ان ملکوں میں ہماری کوئی لاجسٹک نہیں جانی چاہیے. دستور میں گنجائش ہے ہماری. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے درخواست قبول کر لی دیکھا ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن یہ معاملات ہمارے دفاعی اور خارجی کے تحت ہیں لہٰذا ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے بلکہ درخواست واپس لینے کے لیے کہا. یعنی کھلے عام طور پر تو میں کم از کم ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دستور کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا لیکن کیا کریں ہماری حکومت کس طریقے سے قاتلوں کے ساتھ بلکہ قاتل میں برابر سن رہے. آج ہندوستان میں اٹراسٹیز ہو رہی تو اب غازہ کا تجربہ بھی دیکھیں گے اب ان سے بھی مشورہ لیں گے چونکہ ان کے مشورے کے بغیر یہاں کچھ ہو رہا ہی نہیں. موساد کے تجربہ لیں گے کہ کیسے کیسے مسلمانوں کو ٹارچر کرنا ہے اور سیکھیں گے وہ لوگ. یہاں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد آخر کیا وجہ پیش آئی کہ اچانک سیز فائر کو حالانکہ قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا اور جو جس طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حماس نے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بہت ہی محفوظ طریقے سے رکھا تھا اور ان کی جو ہے ان کا تبادلہ بھی عمل میں آ رہا تھا. اچانک جو ہے ایک سیز فائر کو ختم کر کے جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے نہتے فلسطینیوں پر اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ دیکھیے بنیادی طور پر جب جنگ بندی ہوتی یا کوئی معاہدہ ہوتا طرفین کے درمیان ہر دو پہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی ہر چیز پر پابندی کریں. بات یہ ہوئی تھی کہ 1 مارچ کے بعد سیکنڈ مرحلے کی بات چیت ہوں گی وہ بات چیت لیکن 1 مارچ کے بعد سے جو انہوں نے رسدات بند کر دیے پانی بجلی اور جو کھانے پینے کی اشیاء تمام چیزوں پر پابندی لگا دی 15 دن سے 20 دن سے چل رہا ہے
اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو کوئی اس میں نہیں ہے, ہم بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کی جو بھی ہے سیکنڈ مرحلے میں ہم دینے کا وعدہ ہے وہ دے دیں گے. تو حماس نے کہا کہ نہیں, آپ بات چیت پہ آ جائیے اور یہ چیزوں کو ریلیز کر دیجیے جو آپ جو پابندی لگائے ہیں. تو کیونکہ ظالم کی نیت میں فطور ہوتا ہے, جی اور ویسے بھی ظالم یہ بھی اندیشہ تھا کہ پورے جو جن کو کڈنیپ کیا گیا وہ جو ہے پورے مغویہ جو لوگ ہیں ان کے پورے رہا ہونے کے بعد پھر بھی کر سکتا تھا انہیں, کیونکہ اس کی نیت میں فطور ہے اور اس کے ساتھ بڑی طاقت رکی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے یہ معاملہ اب یمن تک گیا. یمن میں حالانکہ کچھ نہیں ہے, وہاں لوگ تابڑتوڑ بمباری کی جا رہی ہے. ان کی جو ایئر کرافٹ ہیں ان کے جو بڑے بڑے جو ہے اس کے ذریعے تو جو وہاں جو ہے بحری بیڑے جو رکھے ہوئے ہیں وہاں سے برابر بمباری کرتے جا رہے ہیں. اب حوثی کے پاس چھوٹے چھوٹے میزائل ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لحاظ سے انہیں برابر وہ کر رہا. تو اب پوری دنیا حماس کے ساتھ کون ہے؟ پہلے حزب اللہ ہوتا تھا, حزب اللہ کی پوری طاقت کو ختم کر دیا گیا. سیریا میں کچھ لاجسٹک ہوتا تھا, وہ سیریا سے پوری رسدات ختم ہو کے رہ گئی, چونکہ سیریا میں بھی اسرائیل نواز بلکہ US نواز ایک حکومت آ گئی جی اور یہ پورا اطراف گھیرا ہو گیا. تو اب ایسے میں ان کا قتل عام چاروں طرف سے کر سکتے ہیں ان کا, چونکہ کوئی خالی ہمدردی کرنے والا ہو بھی زبانی ہمدردی, اور ہمدردی میں بھی رسمی جملے ہیں. آپ دیکھیے ان کے, میں اسٹیٹمنٹ دیکھا میں, اتنا بڑا واقعہ ہوا. اور آپ کی تجویز کیا ہوئی بھائی؟ آپ قاہرہ میں عرب لیگ کی میٹنگ کرے, جدہ میں OIC کی میٹنگ کرے, آپ کیا ہوا؟ نہیں غزہ سے کوئی نہیں جائیں گے, یہ جنگ بندی پہ وہ کریں گے, ہم جو ہے دوحہ میں ہمارے آدمی کو بھیج رہے ہیں بات چیت کے لیے. یہ پورا ڈرامہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پوروں کے عربوں کو ٹرمپ نے کر دیا, وہ کر دیا کہ بھائی نہیں میری بات پہ ماننا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بہانوں سے کر لیں گے, آپ کی بات مان لیں گے لیکن کچھ نہ کچھ بہانوں سے کر لیں گے, لہٰذا قتل عام شروع کرتے جاؤ. کتنے 20-25 لاکھ ہے, پورا کو مار دیے تو ختم ہو جاتا, زمین خالی ہو جاتی. وہی ان کی ہمتوں کو توڑنے اور جو ہے کے لیے یہ ایک طریقے سے جو ہے ان کی سازش ہے. بہرحال حالات تو غزہ میں بے انتہا خراب ہیں, اور جس طریقے سے آج بھی 13-14 لوگ 14 لوگوں کو جو ہے آج بھی شہید کیا گیا ہے. نماز جنازہ ہوئی ہیں, دواخانے بھرے ہوئے ہیں, بلکہ دواخانوں میں علاج کوئی بھی نہیں بالکل نہیں ہے, بلکہ جہاں ہیں وہاں پہ بھی علاج کی سہولتیں نہیں ہیں, اور دواخانوں کی منتظمین علاج کی سہولتیں نہیں ہیں, علاج سن کے پوری ناکہ بندی کر کے رکھا. بالکل ظالم, یعنی پتہ نہیں یہ لوگ جو اڑوس پڑوس کے جو ملک ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے یہ لوگ. بات کرتے ہیں سنیتا ولیمز کی بخیر عافیت زمین پر واپسی کی, جو ایسٹروناٹ ہیں اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے خلا میں تھیں, اور آج جو ہے وہ کئی مہینوں کے خلا میں رہنے کے بعد زمین پر واپس آئیں. فلوریڈا کے ساحل پر وہ اتری ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور دیگر اسپیس ایکس ڈریگن فریڈم خلائی گاڑی کے ذریعے جو ہے ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 3:27 پر یہ لینڈنگ ہوئی ہے پانی پر, اور ان پر کئی لوگوں نے ان کا اس موقع پر استقبال کیا. سنیتا ولیمز اور ناسا کے ان کے ساتھی بوش ولمر نے خلا میں کہا جا رہا ہے کہ 9 مہینے گزارے. سنیتا ولیمز نے وہاں جو موجود اس وقت لوگ تھے ان کا استقبال کے لیے ان کا ہاتھ لا کر جو ہے ان کے جو خروش کا جواب دیا, وہ مسکرا رہی تھیں. 286 دن گزارنے کے بعد ایک کامیاب سفر کے بعد وہ سمجھیے کہ زمین پر واپس ہوئی ہیں. دیکھیے یہ خلا میں سب سے بڑا اسٹے مانا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ رہے لیکن اتنے دن نہیں رہے, کچھ کم دن کوئی, تو یہ کافی 9 مہینے ایک ریکارڈ ہے. مگر میں آج دیکھ رہا تھا ہمارے ہندوستان کے ہمارے بڑے بڑے جو ہے پترکار ہیں, وہ وزیر اعظم نریندر مودی کا لیٹر بتا رہے تھے جی کہ انہوں نے اپنے پیغام میں بہت کچھ کہا کہ آپ کی جانے سے ایسا ہو گیا, فلاں زمین آپ کی کمی محسوس کر رہی تھی, تو ہم آپ کا استقبال کرنے تیار ہیں. اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں بولا بھائی کہاں سے آ گئے انہوں سنیتا ولیم کو جو ہے گلے لگانے کے لیے. تو کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ارے میں بولا بھائی سنیتا ولیم ہندوستان میں آئی کیا؟ میں مجھے یاد ہے کہ آئی تھی, تو پھر میں نے کنفرم کرا, 1 بار نہیں 2 بار آئی. ارے بولا 2 بار آئی, بولا پھر کیا ہوا, کبھی PM صاحب ملے اسے؟ نہیں جب تک نہیں ملے انہوں. مطلب پھر آج اتنی محمد کیسا محبت توڑ کے آ گئی. تو کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ سنیتا ولیم گجراتی ہے, جی گجراتی ماں باپ کی ہے. تو خیر ان کے شوہر وہیں شادی کرے انہوں جو بھی ہے. ان کا جو رشتہ ہے 2 بار آئی. 2 بار آئی تو کیا کرے انہوں, کھوج ہوئی میرے کو, 2 بار آئی. مجھے تو یاد ہے 1 بار آئی شاید, نہیں 2 بار آئی.
تو ایک بار خود گجرات کو آئی. تو دراصل یہ جو ہے ہرین پانڈیا کی رشتے کی بہن ہے. ہرین پانڈیا جس کا قتل کروایا گیا, اور کون قاتل ہے آپ بھی جانتے ہیں, جی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت انہوں اوائڈ کر دیا اس کو, جو لیٹر لکھے ہیں اس کو ارے بیکار. اور سیکنڈ ٹائم کوئی اور وقت دلی آئی تھی شاید, مجھے بتایا گیا, خیر کنفرم ہی ہوگا, دلی آئی تھی. تو انہیں وہ ان سے نہیں ملی, نہیں میں ان سے نہیں ملنا چاہتی وہ. لیکن آج ایسا ہو گیا, تمہارے بغیر زمین سوکھی ہو گئی, وہ ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, تو انہیں تو پرواز میں تھی, خلا میں تھی, اور آپ کھدائی شروع کریں نا. چلیے 400 سال پیچھے جائیں گے, 500 سال پیچھے جائیں گے, ہم کو پیچھے چلنا ہے, ہم کو آگے بڑھنا نہیں ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ معیار پہ ڈیبیٹ ہو رہی. مطلب ارے کیا پرائم منسٹر ہمارے, اس کو اتنا لکھے, وہ لکھے. ہندوستان اپنی باہیں کھول کے رکھا آپ کے آنے کے لیے. جو انگریزی میں جو ان کا لیٹر اچھا ڈرافٹ کیا, اس کو تو انعام دینا چاہیے. پی ایم کا جو اسٹاف تھا وہ اچھا ڈرافٹ کرے. ڈرافٹنگ کی تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا, بہت اس سے اچھا لکھا. تو یہ بہرحال یہ ناسا کی ہم سمجھتے ہیں. نہیں یہ دیکھیے, دراصل دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے کائنات کی تسخیر سے متعلق ہے. تو ہم نے اور خدا نے انسان کو, بنی نوع آدم کو اپنا ڈپٹی بنایا, خلیفہ جس کو کہتے ہیں. کہا کہ پوری کائنات تمہاری تسخیر, ہم نے تم میں ایسی صلاحیت دی ہے, پوری کائنات کی تم تسخیر کر سکتے ہو, اس کو فتح کر سکتے ہو, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. بالکل. تو یہ جو چیز ہے, اور آپ دیکھیے میں اسلامک ہسٹری دیکھ رہا تھا, 9th سینچری سے 12th سینچری تک جس طریقے سے یورپ اس وقت لڑائیوں میں مشغول تھا, ہسٹری میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, کئی بڑے بڑے نام جو ہے, اور ان کے جو ورسز کو اپنی یورپی زبان میں کنورٹ کر کے انہوں نے ٹیکنالوجی کا انقلاب لایا. اور اس کے بعد جو حالات آپ دیکھیے, تو تبدیلی کی جو ہوئے. تو یہ ایک بہت یعنی محنت کرے انسان, خدا کی دی ہوئی جو عقل و دی. اب اے آئی کیا ہے؟ بالکل اے آئی کچھ مشین نہیں ہے کہ بھائی آپ جو چیز اس میں اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے فکر کے ساتھ اس کو سسٹم میں جس طریقے سے بارے, تو وہ آگے چلنا شروع ہوتا ہے. اے آئی کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ خود سے جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی موکل کہتے ہیں نا, وہ عاملوں کے پاس موکل بول رہا, بلکہ وہ اکثر لوگوں کو, معصوم لوگوں کو الو مارتے ہیں. نہیں وہ موکل دکھ رہا, دیکھو موکل بول رہا ہے. ارے انسان خود بڑا موکل وہ ہے, رے بھائی موکل ہے. تو یہ جو چیز ہے, اس کے ذریعے ہم اپنی خدا کی دی ہوئی جو ذہانت ہے, جو انٹیلیجنشیا ہے, اس کے ذریعے ہم یہ چیزیں بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے آج ہم یہ پروگرام ہے, آپ دیکھیے اسپیس کا, آپ دیکھیے وہاں فلوریڈا میں ہوا, سمندر کے اندر ہوا, سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل ہزاروں کلومیٹر دور ہے. یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ انسانی, اور آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں اور ترقی ہوگی. مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم سرٹیفکیٹ کے لیے جاتے تھے تو ٹائپ کروا کے کسی گزٹ آفیسر کے پاس جاتے تھے بھائی وہ سائن لینے کے لیے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نہیں, وہ ختم ہو گیا, زیراکس مشین شروع ہو گئی. اس کے بعد اب تو ای میل آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, سب آ گیا, اتنی سہولتیں. مطلب بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا ترقی کرے گی اور ترقی کرے گی جتنی جلدی ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ ماضی میں بھی ترقی ہوئی, چونکہ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان, اب تو خیر میں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ہڑپا اور موہنجو دارو, میں ہمارے ناظرین سے بھی کہوں گا ضرور جائیے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ماضی کے کھنڈر ہیں, بلکہ یہاں اپنے دور کی ترقی یافتہ قوم رہتی تھی. ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں آپ دنگ ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے, ایک دوسرا تاج محل کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک, دوسرا قطب مینار کیوں نہیں بنایا گیا, دوسرا چار مینار کیوں نہیں بنایا گیا. نام بدلنے میں مصروف ہیں. نہیں نام بدلو بھائی, ٹھیک ہے, نام کچھ بھی ڈال دو, نام کچھ بھی کر لو, پھر دوسرا بھی بنا سکتے ہیں نا آپ. جی یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک بحثیت خاتون سنیتا ولیمز کو بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ یہ خاتون ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے ترقی کے یہ جو زینہ طے کیا ہے. ناسا نہیں, یہ ابتدا سے جو ہے یہ ایروناٹیکل میں انہوں نے جو پڑھائی کی, اس کے بعد یہ ناسا کے ساتھ وابستہ ہوئے, اور یہ کافی ان کو تجربہ. اور دیکھیے
جو آسٹروناٹس ہوتے ہیں یہ ان کو بہت ہی طریقے سے رکھا تھا. اب دیکھیے آتے یہ کسی سے نہیں ملے گلے سے, جی ہاں, چونکہ وہ خلا میں رہنے سے خلا میں جو ہے ہجم نہیں ہوتا. بالکل. تو ان کو بالکل اب حالانکہ ان کے جو بھی رشتے دار, ان کے شوہر وغیرہ جو بھی تھے برابر دیکھے ان کو, لیکن ان کو اب ایک انکیوبیٹرس میں رکھ دیا گا الگ, جی ہاں, کہ ان کے ساتھ, کیونکہ اب وہ چل نہیں سکتے, کہ خلا میں چلنے کا ماحول معلق رہنا پڑتا تھا. بالکل. تو اس کی ٹریننگ یہاں لے کے گئے ہوں, معلق رہنے کی ٹریننگ, ایک انکیوبیٹر بنایا گیا, اسپیس جیسا سینٹر بنایا گیا. تو اور یہ بات بھی آ رہی تھی کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بیچ میں یہ ہو رہا تھا کہ ان کو رسد, کیونکہ دیکھو انسان کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ غذا پوری طریقے سے خون کا حصہ بننا ہے. بے شک. یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر سائنس کا بڑا کارنامہ ہے. تو سائنس کے ذریعے ان کو پوری طریقے سے وہ 9 مہینے کی غذا دی گئی, غذا فراہم کی گئی, اور ان کو پوری طریقے سے ان کو جو بھی سہولتیں دی جاتی تھیں وہ برابر دی گئی. اور اس دوران میں ان کو ایسے ویسٹ نہیں رکھا گیا, کہا کہ نہیں آپ یہ تجربہ کیجئے, آپ وہ تجربہ کیجئے, اس کے بارے میں بتائیے, اس کے بارے میں. اب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 ہفتے تو ان کو انکوبیٹر سے باہر نہیں نکالا جائے گا. بالکل. اس کے بعد جب یہ زمین پہ چلنے کی, مطلب ان کو جو اسپیس کا یہاں جو ماحول ہو جائے گا, اس کے بعد وہ ان کے تجربات وغیرہ انہوں اپنے ساتھ جو بھی کریں گے وہ ان کے لیب کے ساتھ ناسا کو سپرد کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یقیناً ہم کو مبارکباد دینی چاہیے. لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں کہ اورنگزیب ایسا تھا, اس کی خبر کو نکالو, ضرور نکالیے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے اے آئی, اب دیکھیے اب اے آئی کے 3-4 ورژن آ گئے. ڈیپ سیک ایک جو ہے وہ بھی بول رہا ہے, اب گروپ بول کے کہا, جی ہاں, وہ 2 دن سے چل رہا ہے انہیں. ارے یہ لوگ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں, اور آپ کھدائی کرو, تم کو یہی منزل ہے تمہاری اور یہی ہونے والی ہے. خطرے میں ہے, دھرم خطرے میں ہے. بالکل کہتے کہتے خود جو ہے خود بھی ڈوبیں گے اور دھرم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. ناظرین, پروگرام اختتامی مراحل میں ہیں. ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ مختلف موضوعات پر ہم نے آج گفتگو کی اور آپ نے اپنا سر حاصل اس کا تجزیہ پیش کیا ہے. خاص طور پر ہم اس موقع پر ناسا کے سائنسدانوں کو مبارکباد دینا چاہیں گے, سنیتا ولیمز اور ان کے ساتھیوں کو, کہ وہ بخیر وعافیت اتنے عرصہ خلا میں رہنے کے بعد واپس اس دنیا میں پہنچے ہیں, زمین پر قدم رکھا ہے, اور جو معلومات انہوں نے وہاں سے حاصل کی ہوں گی اس سے ضرور دنیا والوں کو فائدہ ہوگا, جیسا کہ آپ نے پیغام دیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ناظرین, پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.